महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है, मदीने नूं जाना नसीबां दी गल है। जे मुकद्दर ढेर कोई नहीं, सफर मदीने दा ढेर कोई नहीं। मैं बंजा ते बंज नहीं सकता, सोना बजावे ते देर कोई नहीं। बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कड़ी जमीन ते डुलदी है। बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कुटानी दरख्त दी झुलदी है। बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कली जमीन ते फुलदी है। लगन भाग मदीने नूं मेरे अली जदों हवा मदीने दी झुलदी है। और जे मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा वो वेखे। इन्ने भाग किथों मेरे चंगे मेरे वेखदियां ओ वेखे। सईयों दी रल मंगो दुआई, जिंद लग जाए यार दे लेखे। यार फरीदा चल दर मलिए ओ वेखे या ना वेखे। क्या बात है। नजर विचों कुछ भी नहीं, भावें शक्लों सूरतों चंद होवे। कोडी मुल नहीं होता रब दे कोल, भावें कारून नालू दौलतमंद होवे। खाली इलम पढ़िया गल बनदी नहीं, भावें कोल किताबां दी पंड होवे। बुल्ले शाह रब नूं पसंद करदा जिसनूं सोहना कमली वाला पसंद। जिसनूं सोहना कमली वाला पसंद होवे। और इलम दे पढ़िया अशराफ नहीं होंदे, जेड़े होंदे असल कमीने। पितलू मोल सोना नहीं बनदा, भावें जड़िए लख नगीने। शूम को लू कदे दाद नहीं मिलदी, भावें होवन लख खजीने। बिना हुब नबी दे जन्नत नहीं मिलदी, भावें मरिए विच मदीने। भावें मरिए विच मदीने। और शमा दे कोल जेड़े रह के रहन जिंदा, इहो जिहा पतंगां दी लोड़ कोई नहीं। हदां शरीयत दी जेड़े तोड़ देवन, इहो जिहा मलंगां दी लोड़ कोई नहीं। वली नजर ना करे तदखीर सब कुछ, उन्होंने सप्पा ते जंगा दी लोड़ कोई नहीं। गाजी इश्क बलाल जा चाहिदा है, मेरे मौला नूं रंगा दी लोड़ कोई नहीं। मेरे मौला नूं रंगा दी लोड़ कोई नहीं। निहायत वाजिब एहतराम मोहतरम जनाब अमजद खलीफा साहब, मोहतरम जनाब हाजी रमजान साहब, आशिकान मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, सनाफ़ान मुस्तफ़ा, खुशहालान मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह करम में जिनकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। दोस्तान मोहतरम, ऐसी महफिलें पहले कबूल होती हैं और फिर होती हैं। पहले कबूल होती हैं और फिर होती हैं। और जब तक इंसान ऐसी महफिलों में रहता है, हालत इबादत में रहता है, फरिश्तों की झुरमुट में रहता है, मुस्तफ़ा की निगाह में रहता है और रब की पनाह में रहता है। क्या बात है। रब की पनाह में रहता है। दोस्तान मोहतरम, जिक्र बड़े खुशनसीब लोग करते हैं, क्योंकि जिक्र छोटी बात नहीं है। जिक्र अल्लाह ताला उनसे करवाता है जिनका खुद इंतखाब करता है। आप अल्लाह ताला के चुनिंदा लोग हैं। पहले आपका इंतखाब हुआ, फिर आपकी हाजिरी हुई। पहले आपका इंतखाब हुआ, फिर आपकी हाजिरी हुई। अब दोस्तान मोहतरम, बस 2-4 मिनट बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुननी है बात, कि बात को गौर से पढ़ना और सुनना इंसान को मार्फत देता है। बात को गौर से पढ़ना और सुनना इंसान को मार्फत देता है। वो मार्फत दुनिया की हो या दीन की। तो जब तक गौर और फिक्र नहीं होगा, बात समझ में नहीं आएगी। जिस तरह अच्छी चीज खरीदने के लिए पहचान बड़ी जरूरी है, अच्छी चीज खरीदने के लिए क्या जरूरी है? पहचान बड़ी जरूरी है। इसी तरह बात को समझने के लिए ध्यान बड़ा जरूरी है। ध्यान ना हो तो बयान नहीं होता, और बयान के साथ अगर ध्यान होगा तो बात को पढ़ना, सुनना और समझना आसान होगा। जिस तरह पुख्ता इरादे के साथ अमल आसान हो जाता है, इसी तरह ज़ौक़ और शौक़ के साथ काम आसान हो जाता है। इकबाल ने कहा ना, शौक़ तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा सुजूद भी हिजाब, मेरा क़याम भी हिजाब। इकबाल पता क्या कह रहा है? इकबाल कहता है, अगर आप ज़ौक़ और शौक़ के साथ नमाज पढ़े ना, थोड़ा अमल करें, वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा बन जाएगा।
کس کے ساتھ؟ ذوق اور شوق کے ساتھ. اگر ذوق اور شوق کو نکال کے آپ جتنے مرضی حج کریں عمرے کریں لیکن اس کے اندر ذوق اور شوق نہیں ہے, اللہ رسول کی محبت نہیں ہے, اطاعت اور اتباع نہیں ہے, تو کہتا ہے اقبال نے کہا پھر ان لمبی لمبی باتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں. کیا کریں؟ نصیحت کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بات دوستان محترم بڑے غور سے سننا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازیں زیادہ پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, ذکر اذکار کرو, تسبیح پڑھو, یہ کچھ نہیں فرمایا. صرف ایک بات کی کہ انس دل میں کسی کا ملال نہیں رکھنا. دل میں کسی کا میل, دل کو ہر برائی سے پاک رکھنا. مختصر کے یہ بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے بگائے کو 11 دفعہ پوچھی. کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ پوچھی. مطلب آج پوچھی پھر کہ 6 مہینے بعد سال بعد ایسے تو 11 دفعہ پوچھی, اور 11 دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ انس دل کو ہر برائی سے پاک رکھنا, دل میں کسی کا میل نہیں رکھنا, کسی کی غیبت اور نہیں رکھنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جب بھی پوچھتا ہوں تو نصیحت کرے تو آپ ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ دل میں کسی کا ملال نہیں رکھنا. تو سرکار نے فرمایا اگر تمہارا دل انس ہر برائی سے پاک ہو گیا تو تم ذرا برابر عمل کرو گے نا تو اللہ کے نزدیک اور پہاڑ کے برابر بن جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر دل میں میل ہوگا تو اوت کے برابر عمل کرو گے تو وہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ناک رکھیں یا ماتھا؟ کیا رکھیں؟ ناک رکھیں یا ماتھا. آج ہمارا یہی رول ہے, ناک رکھیں یا ماتھا. تو بزرگوں نے کہا بیٹا دل رکھا کر. کیا رکھا کر؟ تیرا دل تو ہے سلام آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, تیرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا کیے تھے. کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ آپ کو خلوت میں ڈر نہیں لگتا؟ خلوت تنہائی کو کہتے ہیں. خلوت کس کو کہتے ہیں؟ تنہائی کو. تو کسی نے بزرگ سے پوچھا آپ کو خلوت میں ڈر نہیں لگتا, خوف نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا جب خلوت میں اللہ کی جلوت نصیب ہو جائے تو ڈر کیسا؟ جب خلوت میں دیکھیں نا اللہ والوں کو خلوت میں اللہ کی جلوت نصیب ہوگی, بات سمجھے نا, تو ان کے سامنے دنیا بالکل چھوٹی سی رہ گئی. کیا رہ گئی؟ بعد نے کہا نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے فرشتے کچھ کم نہ تھے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. آپ دیکھیں تو سارے محترم آپ میں سے کوئی گولڈا شریف گیا ہوا ہے؟ یہ ہوئے ہیں نا. آپ نے دیکھا کہ وہاں اوپر چھت کے اوپر دیوار کے ساتھ ٹرین کی تصویر بنی ہے. دیکھی ہے کسی نے؟ کس کی تصویر؟ ٹرین کی تصویر بنی ہے. دیکھیے جی, کالا انجن بنا ہوا ہے. بالکل سب دیکھا ہوا ہے. بات سمجھا نا, وہ ٹرین ہی ایک بنی ہے, انجن ہے تو ایسے وہ بنی ہے. تو یہ بابو جی جو تھے نا وہاں سے ریل کار گزرتی تھی گولڈا شریف سے, ٹھیک ہے نا. تو بابو جی وہاں بیٹھ کے جب ٹرین آتی تھی نا تو اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بڑے خوش ہوتے تھے. تو کسی نے بابو جی سے پوچھا کہ آپ جب ٹرین آتی ہے دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس ٹرین کے اندر, اس ریل گاڑی کے اندر 5 خوبیاں ہیں. کتنی؟ 5 خوبیاں ہیں. اگر یہ 5 خوبیاں انسان کے اندر آ جائیں, کس کے اندر؟ انسان کے اندر آ جائیں تو وہ کامل ولی اللہ بن جائے. کون بن جائے؟ کامل ولی اللہ بن جائے. تو کسی نے بابو جی سے پوچھا کہ بابو جی ہو کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ بغیر تفریق کیے آپ نے اور پرائے کو اوپر بٹھاتی ہے. بغیر تفریق کیے نہیں دیکھتی ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, مسلمان ہے, یہودی ہے,
ایسے ہی آنا چاہیے. ٹرین کیا کرتی ہے بغیر تفریح کیے اپنے اوپر بٹھاتی ہے, پھر ان کا بوجھ بھی اٹھاتی ہے, پھر دو بچھڑوں کو ملاتی ہے, سیدھی منزل پہ پہنچاتی ہے, منزل پہ دو بچھڑوں کو ملاتی ہے. دیکھیں پیار دو کو ایک کرتا ہے, تلوار ایک کو دو کرتی ہے. پیار کیا کرتا ہے؟ دو کو ایک کرتا ہے. دیکھیں آپ پڑھے لکھے ہیں, میتھ کے دو میں سے ایک چلا جائے تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ ایک بچتا ہے. لیکن عشق کے دو میں سے ایک چلا جائے تو کچھ نہیں بچتا. عشق کے دو میں سے ایک چلا جائے امجد صاحب تو باقی کچھ نہیں بچتا. عشق جنہوں لگ جانا سیر سکھ جانے دی بار کانیاں دے, تو سکھ جانے کو مک جانے کو مار لینے لوگی کانیاں دے. جدو عشق بدانے جی سٹ لگے اگلا بھول جانے دی کانیاں دے. محمد گھومیا کہہ دی عشق دے دی چھٹ دے, کہہ دی چھٹ جانے دی جیل خانیاں دے. ٹھیک ہے نا. اور پانچواں سیدھی اپنی لائن پہ جاتی ہے, پانچواں سیدھی اپنی لائن پہ. کسی بندے نے بس ختم کروں گا ابھی ایک دو باتیں کر کے, کہ کسی نے بزرگ سے پوچھا اپنے پیر و مرشد سے کہ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ایسے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں, میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, لیکن جب میرے گناہ صاف ہوں, میرے گناہ جڑیں تو مجھے نظر آئیں. ایسا میرے گناہ صاف ہوں تو مجھے کیا کریں؟ مجھے نظر آئے. انہوں نے کہا بیٹا ایسے کر, کسی جنگل میں جا کے نا سوکھی ٹہنی لگا کے نا, سوکھی ٹہنی, ٹھیک ہے نا, تو اس کے پاس اللہ کا ذکر شروع کر دے, اللہ کا ذکر شروع کر دے. جب یہ ٹہنی ہری ہونا شروع ہوگی, پتے لگیں گے اس کے ساتھ, سمجھو تمہارے گناہ صاف ہونے شروع ہوگی. ٹہنی کے ساتھ کیا پتے لگنے شروع ہو جائے تو سمجھو تمہارے گناہ جڑنے شروع ہو گئے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے جا کے جنگل میں ٹہنی لگا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب 5 سال بیٹھا رہا, اللہ اللہ کرتا رہا, ٹہنی ہری بھری کوئی نہیں. وہاں سے ایک بندہ گزرا, اس نے کہا جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا ہے کہ ٹہنی لگا کے یہاں ذکر اور اذکار کرو, تو جب ٹہنی ہری ہوگی تو تمہارے گناہ جڑنے شروع ہو جائیں گے. اس نے کہا جی میں بھی بڑا گناہگار ہوں, تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ایک ٹہنی تو بھی لگا کے ادھر بیٹھ کر, ایک ٹہنی تو بھی لگا کے کیا کر ادھر بیٹھ جا. اس نے بھی ایک ٹہنی لگائی, دوسری طرف جا کے بیٹھ گیا. اب وہ ٹہنی لگا کے بیٹھی تھا, تھوڑی دیر ہوئی, اس کو جنگل سے آواز آئی کہ میں ضرورت مند ہوں, میری ضرورت پوری کرو, یا میں مصیبت میں ہوں, مجھے مصیبت سے باہر نکالو. اس نے سوچا کہ میں تو ابھی آ کے ٹہنی لگا کے بیٹھا ہوں, یہ 5 سال سے بیٹھے ہوئے, ان کی ہری نہیں ہوئی, تو میں جا کے پہلے اس بندے کی ضرورت تو پوری کر رہا ہوں. اس بندے کی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اللہ آپ کے لیے فرشتے کچھ کم نہ تھے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی عبادت کروانی ہوتی اپنی, تو اتنے فرشتے اور بنا دیتا, اس سے بھی 1000 گنا زیادہ بنا دیتا, اس کی عبادت نہیں ہوتی. ہم نہ بھی کریں تو کوئی آسمان نیچے نہیں آنے والا, تو ساری دنیا مل کے ذکر بھی کرے تو آسمان اور اوپر جانے والا نہیں ہے. تو نہ حضور کی شان بڑھنے والی ہے, نہ کرے تو بڑھنے والی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کا ذاکر رب ہے. وہاں کا ذاکر کون ہے؟ رب ہے. تو رب کہتا ہے تم نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے نبی پر ہر وقت درود پڑھتا ہوں. تو وہ ٹہنی لگا کے بیٹھ گیا, تو اس نے جا کے اس کی ضرورت پوری کی جا کے, ٹھیک ہے نا, اسی دن نہیں بیٹھا تھا ایسا. تو واپس جب آیا نا اس کی ضرورت پوری کر کے, اس کی مدد کر کے, آگے دیکھا ٹہنی ہری ہوئی تھی. کیا ہوا تھا ٹہنی؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنایا ہے, ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنایا ہے, ایک دوسروں کے کام آنے کے لیے بنایا ہے. بات سمجھا نا؟ ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کے لیے بنایا ہے. اب ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ ہم کتنا مل جل کے رہتے ہیں, کتنا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, کتنا دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. بتائیں نا جی, اندر سے جواب ملے گا یا نہیں؟ اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے تن, جاتا ہے تن, اور پانی پانی کر دی مجھ کو کلندر کی یہ بات.
جھکا جب تو غیر کے آگے کا کم تیرا نہ من. بات سمجھ گیا نا. تو دوستان محترم بس یہ آخری بات کہ آپ دیکھیں ذرا غور کریں کہ کلاس کے اندر ٹیچر نے دنیا کا نقشہ بچوں کو دکھایا اور پھاڑ کے پھینک دیا. کیا کیا؟ پھاڑ کے پھینک دیا, چھوٹے چھوٹے پیس ہو گئے. اور بچوں سے کہنے لگا کلاس میں اٹھ کے اس کو جوڑو, اس کو جوڑو. اب ایک ایک بچہ اٹھ کے آتا, وہ دیکھتا کہ چھوٹے چھوٹے پیس بنے ہوئے ہیں. تو نقشے کے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ دریا کے ساتھ دریا جڑے, صحرا کے ساتھ صحرا جڑے, درختوں کے ساتھ درخت جڑے. میری بات سمجھ گیا نا؟ تب بھی نقشہ جڑے گا نا. تو اب جو بھی بچہ آتا اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے جوڑنا ہے, چھوٹے چھوٹے پیس ہوئے ہیں. آخر میں ایک بچہ آیا, اس نے دیکھا کہ یہ تو کسی سے جوڑنے والا نہیں ہے. اس کو ایک انسانی آنکھ نظر آئی. کیا نظر آئی؟ انسانی آنکھ نظر آئی. اس نے الٹا پلٹا کے دیکھا, کہیں اس کو پاؤں نظر آیا, کہیں ہاتھ نظر آیا, کہیں منہ نظر آیا. بات سمجھ گیا نا؟ اس نے انسان کو جوڑ دیا, کیونکہ نقشہ ایک طرف بنا ہوا تھا, دوسری طرف انسان کی تصویر بنی. اس بچے نے انسان کو جوڑ دیا. اور اپنے ٹیچر سے کہا کہ نقشے کا تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں نے انسان کو جوڑ دیا. تو ٹیچر نے کہا بیٹا جس نے انسان کو جوڑ دیا اس نے ساری انسانیت کو جوڑ دیا. اس نے کیا کیا؟ ساری انسانیت کو جوڑ دیا. اور یہ اس حدیث کے ساتھ دوستان محترم کے ایک دفعہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نماز کا, روزے کا, حج کا, عمرے کا کوئی عمل نہیں ہے. دوستان محترم غور فرمائے, وہ صحابی رسول تھے, وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, حج اور عمرے بھی کیے تھے, ذکر اور اذکار بھی کرتے تھے. بات سمجھا نا؟ ان کی ایک نماز کائنات کی ساری نمازوں سے بڑھ کے, ان کا ایک روزہ کائنات کے روزوں سے بڑھ کے, ان کا ایک عمل کائنات کے سارے عملوں سے بڑھ کے. لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے, ہم ہر وقت آپ کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی تعریف اور آپ کا ذکر اور اذکار کرتے ہیں, آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں, آپ کے ترانے گاتے ہیں, ہر وقت آپ کے محفلیں سجاتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص دنیا میں جس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے, جس کی نعتیں پڑھتا ہے, جس کا ذکر اور اذکار کرتا ہے, قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. لہذا تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تمہیں قیامت کے دن میری رفاقت نصیب ہوگی. یہ خوشخبری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی رمضان صاحب کے لیے, امجد خلیفہ صاحب کے لیے, آپ سب عاشقوں کے لیے دی ہے کہ جو سرکار کی محفلوں میں آتے ہیں, اپنا وقت نکال کے آتے ہیں. آج اس دور میں ہر آدمی مصروف ہے, لیکن آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں دوستان محترم, اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے یہاں آتے ہیں. تو اس شاعر نے کہا نا کہ سب کو آسمان بٹھے مدنی دے, ساڑھے حال دے کرم کے ساتھ تھی سان, صدیق عمر نالے عثمان علی, ساڑھے حامی چاہے یار تھی سان, وہ سکار دی گرمی ڈی اشر دے, جدو جلوہ کر سرکار تھی سان, جدو سیرے شاکر کھاندے ہیں, تو دے لابے تھڑ بیڑے پار تھی سان. اور بہت حسرت ہے تنڈے پورے ہوتے, متھا ٹیک دا مر جاواں, تنڈے عشق دا بال کے مچ سونا, بس سیک دا مر جاواں. پینڈا دوریاں دا میں جوان دے, انجی بیچ دا مر جاواں, ہووے وقت اخیر تے مکھ تینڈا, سونا بیک دا مر جاواں. سبحان اللہ. الہی نبی دے سفینے وچ ہوواں, پرونا ہوتا ہر مہینے وچ ہوواں, میٹاں اکھیاں تے گھر ہوا ناسن کھولا تے بیٹھا مدینے وچ. نہ گھر بنائیوں بنتی ہے, نہ ٹکڑے سنائیوں بنتی ہے, نہ دولت کمائیوں بنتی ہے. رب یا سونیا محبوبا گل تیرے بنائیوں بنتی ہے, گل تیرے بنائیوں بنتی ہے. بس اس کے ساتھ ختم کروں گا. کل میں ایک جگہ بیٹھا, ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی آپ کو پتہ ہے نا ہر مسلک کے لوگ ہیں نا, ہر مسلک کے 72 مسلک کے لوگ ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو وہ کہنے لگا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کر گیا ہے, تو اب نظر تو نہیں آتے. بات سمجھا نا؟ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ, کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بات سمجھا نا؟ تو وہ ہماری طرح یہ تو تھے نا, انسان ہی تھے نا سارا کچھ. میں نے اسے بڑے آرام سے کہا, میں نے کہا میرے ایک بات کا جواب دینا. میں نے کہا کوئی تیرا کلمہ کبھی کسی نے پڑھا؟ کہتا نہیں. میں نے کہا تیرے پیو کو کسی نے کلمہ پڑھا؟ کہتا نہیں. میں نے کہا تیرے دادا کو کسی نے کبھی کلمہ پڑھا ہے؟ تیرے خاندان میں سے کسی کا کلمہ کسی نے پڑھا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا اگر تمہارا کوئی کلمہ پڑھے نا یا تم کسی کا کلمہ پڑھو تو کافر ہوگا.
لیکن میں نے کہا جب تم حضور کا کلمہ پڑھتے ہو تو تم مسلمان ہو جاتے ہو. سبحان اللہ. تو کہتا ہے یہ ہماری طرح ہے, تمہارا کلمہ پڑھے تو آدمی کافر ہو جائے. تو میں نے کہا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے. میں نے کہا تو کہتا ہے وہ میری طرح ہے. بات سمجھے نا, یہ ساری عقل کی کارستانیاں ہیں, عقل کی کارستانیاں ہیں کہ عقل جو سوچتی ہے وہ دیکھ, کیونکہ دیکھیں ہماری عقل جو ہے نا, ہماری عقل جب ہم پیدا ہوئے نا تو ہمارے ساتھ آئی, تو ہم 60-70 سال بعد جب مر جائیں گے تو ہمارے ساتھ چلی جائے گی. تو اس کی سمجھ میں اللہ کہاں آئے گا, اس کی سمجھ میں تو فرشتے نہیں آتے. آپ دیکھیں آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ ہے. باپ بیٹے کے سامنے بیٹھا ہو نا تو باپ کو نہیں پتا میرا بیٹا کیا سوچ رہا ہے, تو بیٹے کو نہیں پتا کہ باپ کیا سوچ رہا ہے. تو میں نے کہا تمہیں اپنا نہیں پتا کہ تم کیا سوچ رہے ہو, کیا کر رہے ہو, تو باتیں تم حضور کے بارے میں کرتے ہو, تم تو اپنے باپ کی طرح نہیں ہو. اپنے بس اس شعر کے ساتھ کہ آنسوؤں سے, یہ شعر میں اپنے ذوق کے لیے پڑھتا ہوں کہ آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے, آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے, ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے. ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے. بے کس میرے عشق جنون کا حال نہ پوچھ, دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آ کے رفو کرے.